औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के नाम जो सत्तार है, गफ़ार है, काबिल तौब है, जो इनाब व तौबा को शरफ़ क़बूलियत बख्शता है। तमाम हम्दो सिपास उस बारगाह अहदियत के नाम और उस दहलीज़ करम पर शुक्राने के सजदे जिसने माह रमज़ान जैसी बरकत व नेमत से नवाजा और बशरियत पर एक मिन्नत रखी। दुरूद व सलाम इलाहिया हो रसूल व आले रसूल पर, जिनकी करम फरमाइयों और जाफशानियों से अल्लाह का दीन फल फूल रहा है और ज़िंदा और पायंदा है। दुरूद व सलाम इलाहिया ख़ास व इमाम रज़ाए गरीब आलिम आले मोहम्मद सुल्तान अरब वल अजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सलाम व दुरूद इलाहिया हो आपकी हमशीरा ज़किया और फ़हीमा कफ़ील एताम आले मोहम्मद हज़रत फ़ातिमा मासूम क़ुम पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है। प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही लेकर के हरम मुतहर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरहरास इतने दिनों से आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहे हैं। ज़ियाफ़त इलाही के सहारे और वसीले से हमेशा आपके लिए दुआ गो थे और हैं, और जितनी रातें जितने लम्हात इमाम आली मकाम की बारगाह में हैं, आपके लिए दुआ गो हैं और आपके ताअत व इबादत की कबूलियत के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार, जहाँ कहीं भी तेरे दीन के कलमा गो हों और पैगम्बर के चाहने और मानने वाले हों और उनके आल के फ़िदायान मौजूद हों, उनकी ताअत व इबादत को कबूल फरमा, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। जो मुसाफिरीन सफ़र में हैं, सेहत व सलामती के साथ अपने वतन वापस हों, और जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में, परवरदिगार उनके रिज़्क़ व रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। नाज़रीन, बरादर अज़ीज़ मौलाना सैयद शुएब हैदर आबिदी साहब की हमराही में ये मानवियत का सफ़र और रमज़ान के तीसरे अशरे का तय कर रहे हैं, और आज सेकंड लास्ट है हमारा प्रोग्राम, और आपकी मेज़बानी और आपकी ज़ियाफ़त जो हमारे ज़िम्मे थी। कल हमारे सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम होगा, और उस लम्हे को सोच करके हमें यकीनन दिली दुख होता है कि अब आपसे इस बारगाह से गुफ्तगू करने का अगले साल तक का शायद मौका ना हो, मगर बीच में अगर इमाम ने तलब के कोई मोहलत हुई ज़रूर हाज़िर होंगे, अपने मौजू पर गुफ्तगू करेंगे अपने आलिम-ए-दीन के हमरा। लेकिन हमेशा की तरह ये अपने कामो दहन को शीरी करते हैं और पूरे दिन की आमादगी के लिए रूहानी लिहाज से आज की दुआ एक साथ दोहराते हैं। रमज़ान या रमज़ान, 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 रमज़ान या بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है, और खुशामदीद अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही में। और ये लम्हात में जो सहर का वक्त है, सहर टीवी से और प्रोग्राम ज़ियाफ़त इलाही, ये तमाम तर मानवी मुनासिबतें जमा हैं बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहर के वक्त, और इन पाकीज़ा लम्हात में और इतनी मुक़द्दस जगह पर दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, मगर ये कि हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें हो कि फ़ौरी और उस वक्त को कबूल नहीं की जाए। दुआ गो हैं आपके लिए, आपसे भी यही इस तरह की उम्मीद और इल्तिजा और गुजारिश और अर्ज़दाश्त है कि अपनी पाकीज़ा दुआओं में हमेशा की तरह याद रखें। आइए अपने मेहमान की खिदमत में पहुँचते हैं, अपना और आपका सलाम पहुँचाते हैं, और आज के मौजू से मरबूत आपकी तर्जुमानी करते हैं और जवाबात को फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम रहमतुल्लाह। खुशामदीद अर्ज़ करते हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में, और शुक्रगुज़ार भी हैं
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جیسے کہ میں نے ناظرین کی خدمت میں کہا کہ کل ہمارا اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عید کی مکمل جھلکیاں نہیں، عید پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، اور اس سلسلے میں بھی جو تاکیدات ہوں گی اور پورے مہینے کا ایک نچوڑ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گفتگو تہذیب نفس، پاکیزگی نفس، طہارت نفس کے سلسلے میں ہے، اور ایک اہم ترین پہلو تھا کہ خود سازی کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہوتی ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی بھی علاقے میں فوج کا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے پہلے انفارمیشن وہ ضرور لیتے ہیں کہ کیا صورت ہے، جغرافیائی کیا صورت ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو وہ نفس جسے پاک کرنا ہے، جسے طہارت کے ساتھ اسے اور کامیاب بنانا ہے، تو ضرورت ہوگی اس نفس کو تو جانیں کہ وہ نفس کیا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں دوبارہ توفیق دی یہاں مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کی، اور ناظرین کی خدمت بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں یہاں پر۔ امام رضا علیہ السلام کی شیرین کلمات سے اپنے دہان کو شیرین کرتے ہیں اور محفل کو بابرکت بناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سل رحمک ولو بشربۃ من ماء وافضل ما توصل به الرحم کف الاذى عنها وقال فی کتاب اللہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اپنے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی بہن اور والدین، خالہ ماموں وغیرہ نزدیکی رشتہ دار ہیں، انہیں اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاؤ، تمہاری ذات سے نہ کوئی فائدہ پہنچے، کوئی بھلائی، نیک کردار، نیک سلوک کرو ان سے، چاہے وہ تمہارا جو نیک سلوک ہے تمہاری ذات سے جو فائدہ ان کو پہنچا وہ ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی ہی، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ آج کل انسان ہر ایک کو پانی تو پلا دیتا ہے، جیسے جانتا ہو نہ جانتا ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اذیت، بہترین صلہ رحم یہ ہے، بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ تمہاری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، رشتہ داروں کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہترین صلہ رحم ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم کی وہ آیت کا تلاوت کرتے ہیں کہ اپنے صدقات اور خیرات اور نیکیوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ تو یہ تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہو گئی۔ جی میں عرض یہ کروں، جیسا کہ امام کا فرمان، قربان جو ہے امام پر اور امام کے اس فرمان پر، یہ تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے مولا کی تاکید ہے۔ عموماً خاص طور سے ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان اپنوں کو اور اقربا کے تک پہنچے۔ میں نے بارہ اس بات کو کہا، گزشتہ کئی برس سے جب سے یہ ضیافت الہی لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، رمضان تو بس اپنے اختتامی مرحلے میں، اب تو عید کی آمد ہے، اور بہت سارے خیرین ہیں جو مدد، قبلہ آپ ہماری جانب دیکھیں، خیرین جو ہیں بہت ساری مدد کر رہے ہوں گے اور کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ صرف ایک چند میٹر کا کپڑا، چند کلو چاول، یا کوئی جو بھی تبرک یا اس کے آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز دے کر کے 100 تفسیریں نہ لی جائے، احسان نہ جتایا جائے، منت نہ رکھا جائے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ نہ کیا جائے۔ جناب بسم اللہ۔ قرآن کریم کی نگاہ میں سوال یہ ہوا کہ خود سازی، اور جس کے لیے خود سازی کے لیے ضروری ہے خود شناسی ہونا، اس کے اوپر کیا گفتگو ہوئی ہے، اور انسان کو خداوند متعال قرآن کریم میں کس طرح سے پیش کرتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پچھلی گفتگو کا خلاصہ ہوئی کہ قرآن کی نگاہ میں انسان ماحول کے آگے مجبور نہیں ہے، جیسے کہ بعض نظریات سامنے آیا۔ قرآن کی نگاہ میں انسان حیوان کی طرح سے گرا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان موروثیت سے ملنے والی عقلی، اخلاقی، جسمانی صفات کے درمیان گھٹا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان تاریخ کے زندان کا قیدی نہیں ہے، اور قرآن کریم کی نگاہ میں انسان اپنے ان آباء و اجداد کے کہ جو جاہلانہ اور غیر دینی روشوں پہ اور مشرکانہ عقائد رکھتے تھے اور غیر دینی فرہنگ اور ثقافت میں کو لے کے آگے بڑھتے تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان ان کے اندر، ان کے زندان میں قید نہیں ہے، ان کا زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ انسان ایک آزاد، ایک عاقل، ایک باشعور، ایک روح رکھنے والا انسان کہ جو مسلسل کمال مطلق کی طرف اور کمال اعلیٰ کمال کی طرف گامزن ہے، ایک ایسا موجود ہے کہ جو خدا سے وابستہ ہے، کہ خداوند متعال نے جب اسے خلق کیا تو فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے آپ کو مبارکباد پیش دی۔ اور نہ ہی انسان، جیسے کہ بعض نظریات میں مغربی سامنے آئے کہ انسان کو خدا کی حیثیت دے دی گئی، انسان جو فرمان جاری کرے، انسان جو خواہش کرے وہ پوری ہو جائے۔ جیسا کہ کہا شاعر نے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو ہم نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہو جائے گا۔
جی تو انسان نہ اتنا خدا بنا ہوا ہے، نہ انسان بالکل گرا ہوا ہے، بلکہ انسان ایک بہت ہی اعتدال کی حیثیت میں قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اس کی اصل اور حقیقت، اگرچہ انسان جسم بھی رکھتا ہے اور بظاہر اس کا جسم نظر آتا ہے ہم کو، لیکن اس کی جو اصل ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں، ہمارا جسم بیڈ پہ زمین پر خراٹیں لے رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، ادھر سے ادھر آرام کر رہا ہے، لیکن اس ہماری جو حالت ہے وہ سونے والی حالت، اس کو قرآن کریم کس طرح سے پیش کرتا ہے؟ فرماتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں هو الذی یتوفاکم باللیل وهو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہیں مکمل طور پہ اٹھا لیتا ہے، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، گویا تمہاری موت آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا دقت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم فرماتا ہے یتوفاکم، کم عربی زبان میں کہتے ہیں تم کو، یعنی خدا کہتا ہے کہ تم کو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یتوفا یعنی مکمل طور پہ کسی چیز کو لے لینا، کہ توفا کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ہم مکمل طور پہ تم کو لے لیتے ہیں اپنے پاس۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جسم تو یہیں پر ہے، خراٹے لے رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، تو خدا تو کہہ رہا ہے ہم تم کو اٹھا لیتے ہیں، تو ہم تو یہیں پہ سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے، جسم میں یہیں رکھتا ہوں، پھر کیا لے لیتا ہے خدا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے، مفسرین نے ایسا بیان کیا کہ کم سے مراد توفا کو یعنی تمہاری روح کو لے لیتا ہے اپنے پاس۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو حقیقت ہے اور ہماری جو واقعیت ہے وہ ہمارا نفس اور ہماری روح ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور خود یہ آیت جو ہے وہ اس بات دلیل ہے کہ ہماری حقیقت ہماری روح ہے۔ یہاں پہ سوال کا تقریباً جواب ختم ہوتا ہے، آگے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خود انسان کی خلقت کے جسمانی اور روحانی مراحل کو پر اگر ایک نظر ڈالا جائے آپ کے توسط سے۔ بہت اچھا سوال کیا تھا ماشاء اللہ سے۔ قرآن کریم انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کرتا ہے، اس سے پہلے اس کے مادی اور جسمانی مراحل بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے روحانی مرحلے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے آیات کافی معروف ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور اسی طرح سے سورہ مومنون کی جو آیات ہیں 12 سے لے کے 12 13 14 تقریباً آیات ہیں، کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے نطفے کو منجمد خون بنایا، اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ اب یہاں تک جو بات ہوئی کہ خون منجمد ہونا، نطفہ ہونا اور لوتھڑا بننا، ہڈیوں پہ گوشت کو چڑھا دینا، یہ انسان کے جسمانی مرحلے تک کی بات ہے، جس میں جسمانی مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کے روحانی پہلو کی طرف اشارہ کیا اگلی آیت میں، آیت نمبر 14 سورہ المومنون کی ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی، ایک دوسری مخلوق اس کو بنا دیا، بس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ یعنی اور اسی بات کو سورہ سجدہ میں ایک اور طرح سے بیان کیا گیا ہے، سورہ آیت نمبر 7 میں، کہ جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی نطفے کے نچوڑ سے قرار دیا، پھر آگے ارشاد آیت 9 میں، پھر اس ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تو یہ جو خدا نے فرمایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یہاں پہ اس روحانی مرحلے کی بات ہو رہی ہے، جسمانی کا مرحلہ، روحانی مرحلے کی، پھر اس کو درست اور معتدل بنایا گیا، اس کی نوک پلنگ سواری، اور پھر اس میں اپنی خاص روح پھونک دی، اور تمہارے لیے آنکھ، کان، دل، دماغ بنائے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جسمانی مرحلے کی بات کی ان آیات میں، سورہ مومنین کے سورہ سجدہ کے اندر، اور اس کے بعد روح کی بات کی۔ اب فقط وہ انسان جو پہلے جسمانی حیثیت رکھتا تھا، اس میں جو اللہ کی روح آ گئی تو وہ اللہ سے منسوب ہو گئی وہ، اور اس میں الہی صفات اور الہی رجحانات اس کے اندر پیدا ہو گئے، جس کو خود سازی کر کے انسان تزکیہ نفس کر کے ان کو پروان چڑھا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو خدا جیسا بنا سکتا ہے، جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے ربی عبدی اتینی اجعلک مثلی، کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائیں کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ اجازت ہے کمیل نورانی صاحب کا بیان کو سنیں ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ کمیل نورانی صاحب کا وہ بیان
جو ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کا اٹوٹ حصہ رہتا ہے، یہ مل جل کر کے مستفید ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ پروردگار متعال بعض آواز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، خصوصاً اس آواز کو، اس فریاد کو کہ جو مظلوم ظالم کے مقابل میں کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ امر بالمعروف میں جو سب سے بڑا اقدام ہے انسان کا، وہ یہ کہ کسی ظالم شخص کے سامنے، کسی ظالم حاکم کے سامنے ایک حق بات کہنا، ایک ایسی بات کہنا جو عدل پر صدق آتی ہو، ایک عادلانہ بات کہنا، یہ سب سے بڑا، بہت بڑا ایک امر بالمعروف کا درجہ ہے کہ انسان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے۔ اور ہمیں سیاست امیر المومنین میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ سیاست ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہے کہ ایک رخ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ حکومت، جو یہ تمہاری حکومت ہے، یہ اس وقت فرما رہے ہیں جب خود حاکم ہے۔ یہ حکومت میرے نزدیک اس بکری کے ناک میں سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور ایک بار جب ابن عباس تشریف فرما ہوئے تو کہا، ابن عباس یہ بتاؤ میری ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے جب دیکھا کہ ہر جگہ سے پیون لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے جوتی سلی ہوئی ہے، تو فرمایا مولا اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی جوتی ہے، کیونکہ امیر المومنین کی جوتی بابرکت ہے، تبرک کے طور پر لوگ لے سکتے ہیں، اگر یہ نہ بتایا جائے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو کہا ابن عباس تمہاری یہ حکومت ہماری نظر میں اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر اور پست ہے۔ یہ سیاست علوی کا ایک پہلو ہے۔ اس سیاست کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ یہ حکومت فقط سلطنت کے لیے، یہ حکومت فقط قدرت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہی حکومت اگر اس وجہ سے ہو کہ مظلوم کو حق دیا جائے، ظالم کو نابود کیا جائے، تو یہ حکومت ایک بہترین معنی پیدا کر لیتی ہے، اور یہ وہ حکومت بن جاتی ہے جس کی کوشش کرتے ہیں پھر لولا اخذ العلماء ان لا یقاروا علی قزۃ ظالم ولا سغب المظلوم، اگر پروردگار نے علماء سے، جاننے والوں سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس حکومت کو، اس کی لگام کو اس کے اوپر رکھ کر ان کے حوالے کر دیتا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی حکومت۔ حکومت کا جو موٹو ہے، جو مقصد اور ہدف ہے امیر المومنین کی نگاہ میں، اور آج جو ان کے ماننے والے ہیں، جو فقیہ ان کی نگاہ میں، وہ یہی مقصد ہے حکومت کا کہ اس حکومت کے ذریعے سے حق کو قائم کیا جائے۔ اور کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے امام حسن اور امام حسین سے، اور یہ کہا کہ میرا یہ وصیت نامہ جہاں جہاں تک جائے اس شخص کو میری وصیت ہے، کون للظالم خصما ولمظلوم عونا، ظالم کے مد مقابل رہنا، مظلوم کے مددگار اور حمایت یافتہ رہنا، ہمیشہ مظلوم کی صفوں میں نظر آؤ، ظالم کی صفوں پہ نظر نہ آؤ۔ اسی لیے امام خمینی نے اس دن کو، کہ یہ دن کہ جس دن ہمارا قبلہ اول اور مظلوم فلسطینیوں پہ جو ظلم ہوا انہیں اپنے ہی ملک سے نکال دیا گیا، کہا اس دن کو ہم سب سے اہم دن کے موقع پر متحد ہو کر منائیں گے۔ اور سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ سب سے بڑی رات ہے شب قدر کی راتیں، سب سے بڑے ایام جو ہیں اس میں سے ایک یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، کا اس آخری جمعے کو ہم بھرپور مل کر ظلم کی مخالفت کریں گے اور مظلوم کی حمایت میں آئیں گے، روڈ پر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین نے کہا کہ جہاں جہاں تک یہ میری وصیت جائے ان سب کو میری یہ وصیت ہے کہ مظلوم کے حمایت یافتہ رہنا اور ظالم کے مد مقابل رہنا۔
اور اگر آج سب مل کر متحد ہو جائیں تو کہا اگر اس حد تک بھی اسرائیل کے خلاف اقدامات کر لیں کہ ایک پانی بالٹی کی اگر ہر مسلمان اسرائیل پر ڈال دے، یعنی اتنا چھوٹا اقدام بھی کر لے اس حد تک بھی، تو یہ اسرائیل نابود ہو جائے گا۔ یہ مکڑی کی جال کی طرح ہے کہ دیکھنے میں بہت اس کا اسٹرکچر بہت مشکل نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت عجیب سی چیز ہے، لیکن اندر سے جب دیکھتے تو انسان کمزور ہے۔ اور آج حزب اللہ کے نوجوانوں نے اور حزب اللہ کے افراد نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا وجود واقعاً مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ضیافت الہی پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ کی اطاعت و عبادات اور تلاوت کلام الہیہ کے شرف قبولیت کے لیے بیان جاری و ساری ہے۔ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے ضمن اور ذیل میں برادر عزیزم علی جناب مولانا سید شعیب حیدر عابدی صاحب کی ہمراہی و سرپرستی میں معنویت بھرا یہ سفر اور اس نورانی قبیلے کا یہ نورانی سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے۔ دعا گو ہیں ابھی سے لے کر کے آنے والے لمحات تک، جب تک امام کی بارگاہ میں آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں آپ کی جانب سے۔ یقیناً دل میں گھر کر جانے والا یہ پروگرام مسلسل 2 اشرے جو ہمارے دیگر مہمانوں کے ساتھ علی جناب مولانا شفقت صاحب کے ساتھ، علی جناب مولانا محمد بقر رزاق صاحب کی ہمراہی میں، اور تیسرا 10 اور اشرہ جو مولانا برادر عزیزم شعیب حیدر عابدی صاحب کی ہمراہی میں ہے۔ ہر موضوع ایک دلچسپ رہا، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جناب، انسان کی وہ منفی صفات جن کا تعلق اس کی بہیمیت، حیوانیت اور درندگی سے ہوتا ہے، اس والے پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، تو جیسا پچھلی گفتگو میں عرض ہوا کہ انسان اپنی ذات میں 2 پہلو رکھتا ہے، ایک جسمانی اور حیوانی پہلو ہے۔ ایک طرف سے اس کا ہاتھ پیر جس زمین کے اوپر ہے، تو دوسری طرف سے اس کا جو پہلو روحانی پہلو ہے، اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ 2 سرے ہیں اس کے، 2 سرے ہیں اس ایک کے، زمین سے اور ایک آسمان بالکل سے ملا ہوا ہے۔ تو اس طرح ان صفات کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کی زمینی پہلو سے وابستہ ہیں اور اس سے نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت میں خلق الانسان ضعیفا، قرآن کریم میں کہا گیا خلقناہ من اجل، خلق الانسان حلوعا، کہ اس کو بہت جلد باز قرار دیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر اس تک پہنچا تو وہ داد و فریاد کرتا ہے، ویل مچاتا ہے۔ اسی طرح سے اور مختلف صفات کہ جلد بازی کرنا، کنجوسی ہونا، بخل کرنا، اس کے بعد کوئی خیر اس تک پہنچے تو اسے بخل کرنا، اور کم علمی ہونا، عقل کا استعمال نہ کرنا، بے صبری کرنا، اور دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے اوپر، اور اس طرح کی چیزیں جو اس کی درندگی اور حیوانات و بہیمیتی پہلو سے وابستہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس نقطے سے، جب انسان میں چیز موجود ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپنے لیول کو بڑھائے، اور نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ روحانی لحاظ سے بلوغ پر پہنچے، علم حاصل کرے، علم دین، قرآن کریم، اور عمل کرے اس کے اوپر، خود سازی کرے، تاکہ ان چیزوں سے ان کا جو رنگ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے اور وہ نورانی اور آسمانی طرف بڑھتا چلا جائے، اس میں اضافہ کرتا جائے تاکہ اور تجلی پاتی جائے چیزیں۔ انسان کی مثبت اور نورانی صفات جن کا تعلق اس کی روحانیت سے، فطرت سے ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں جناب۔ جی، تو جیسے کہا کہ انسان کا ایک سرا آسمان سے ملا ہوا ہے اور وہ خداوند متعال سے وابستہ ہے، اللہ کی روح اس کے اندر رواں دواں ہے۔ تو طبیعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 2 دوست ہوتے ہیں تو دوستوں کا آپس میں ایک رنگ ایک دوسرے پہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے مشہور ایک کہاوت کی خربوزہ دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ بدلتا ہے۔ تو انسان چونکہ خدا سے وابستہ ہے تو الہی صفات اس کے اندر ہیں، وہ طبیعی طور پر بائی برتھ گاڈ گفٹڈ، وہ مثبت، اعلیٰ اور بلند صفات کی طرف متمائل ہے، تمائل رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر علم دوست ہونا، فضیلت پسند ہونا، عقل و شعور رکھنا، حق اور باطل کے درمیان تمیز دینا، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ فطری طور پر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے۔ فطری طور پر انسان کمال دوست ہے، کمال پسند ہے۔ فطری طور پر انسان صفائی پسند ہے۔ فطری طور پر انسان زیبائی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر ہنری جو جذبہ ہے وہ پھوٹتا ہے کہ وہ مختلف ہنروں میں آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انسان جو ہے وہ اگر کوئی ہنرمند نہ بھی ہو تو اپنے گھر میں کوئی شو پیس لا کے رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، وہ ان کی اسی طبیعت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ
ان کی خدا سے وابستہ ہیں، تو خدا نے ہر چیز ہنرمندانہ انداز میں خلق کی ہے. بہت خوب. تو انسان کی طبیعت میں بھی یہ ہنر دوستی یہ ہے. یا انسان عزت پسند ہے، عزت چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے. تو یہاں پہ ہم کو اس سبق یہ ملتا ہے اس بات سے، اس حقیقت سے جو قرآن کریم نے بتائی کہ ہم مسلسل اپنے آپ کو پالش کریں، اولیاء الہی سے وابستہ رہیں، اپنی روح کو جلا دیں اور اپنی نفس پر توجہ دیں. تو یہاں پر یہ اس کا جواب تقریباً ختم ہوتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، کوئی نیا سوال ہو تو. قبلہ، خود سازی کی راہ میں جو کچھ داخلی رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی ہوں گی؟ جی، تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام اچھا شروع کرتا ہے، کوئی کام بڑا کرنا ایک چاہتا ہے، مفصل موضوع ہے، بہت تفصیل اس میں طلب ہے یہ. ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ عموماً پیش آتی ہے جو اس مقصد تک پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ بنتی ہے. چھوٹی سی مثال، جیسے ہم کو کہا گیا کہ آپ وضو کریں. وضو کرنے سے پہلے یہ شرط ہوتی ہے کہ جو اعضاء وضو ہیں ہمارے وہ پاک ہوں، نجس نہ ہوں، ان میں کوئی مانع کوئی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی تیل لگا ہوا ہے، کوئی کریم لگی ہوئی ہے، بال پین کی انک لگ گئی ہے، اگر اس کے اوپر ہم آب زمزم سے بھی کبھی پانی ڈال دیں گے تو بہت وضو نہیں ہو اچھے، سکتا. بہت اچھے. اگر آپ 1000 بالٹیاں پانی جب ڈال تک دیں گے، اس کے جو شرائط ہیں اسے آپ پورا نہ جب کریں تک وہ گے. معنی جو بہت خوب. رکاوٹ ہے وہ دور نہیں کریں گے، تو وہ پانی آپ بہترین استعمال کر لیں، 1000 بار پانی ڈال لیں، لیکن وضو خدا قبول نہیں کرے گا. وضو قابل وہ قبول نہیں ہے. دھلنا تو ہو سکتا ہے، دھلنا ہو وضو نہیں سکتا ہے، ہوگا. بالکل. اسی طرح سے ماچس کی تیلی کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ ماچس کو جلائیں، لیکن اگر وہ گیلی ہے لکڑی تو وہ آگ نہیں پکڑے گی. بہت خوب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنی تمام تر کوششوں صحیح کر رہے ہیں لیکن اس معنی کو ہم نے دور نہیں کیا ہے تو وہ ہماری جو عمل ہے وہ نتیجے تک نہیں پہنچے گا، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں. تو خود سازی اور خود تہذیب نفس جو ہے وہ بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا ہماری رکاوٹیں کیا ہیں جو ہماری اس بلند اور عظیم کام کے راستے میں حائل ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ رکاوٹیں داخلی ہیں اور کچھ بیرونی ہیں. داخلی رکاوٹ سے مراد وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے نفس اور اس کی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں، خود اس کا ذمہ دار ہے. اور بیرونی رکاوٹیں وہ ہوتی ہیں جو اس کی ذات سے باہر ہیں، جو بیرونی دشمن ہوتے ہیں. جو داخلی رکاوٹیں ہیں اس میں ہم نام لے سکتے ہیں مثال کے طور پر نفسانی خواہشات انسان کی، بری عادتیں، غفلت، حب دنیا، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، گناہان صغیرہ، گناہان کبیرہ، شرک، جہالت، بت پرستی. ان سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے نفس کو دھونا ضروری ہے. اور شرک کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم کلی جو آیات و حدیث میں پایا جی جاتا ہے. بالکل. بہت سارے شرک خفی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عین ممکن ہے کہ دن میں کئی بار وہ شرک کے دائرے میں جائے اور پھر اس کے بعد وہ باہر آ جائے. تو ان سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پاک کرنا، توبہ کرنا، ان گناہوں سے دھونا ضروری ہے. اس کے لیے عزم، ہمت اور عملی طور پر ان کا انسان ازالہ کرے تاکہ ہماری خود سازی کوششیں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ بہت اہم، میں پھر دوبارہ اس جانب آنا چاہتا جہاں میں ایک رخ آپ کے سوال کو دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے شرک کا ہے، جہالت کا. جہالت عین ممکن ہے کہ صرف ایک جہالت الگ چیز ہے اور ان پڑھ ہونا ایک الگ چیز ہے. بالکل بالکل. ایک ممکن ہے کہ ایک شخص الفابیٹ اے بی سی ڈی اسے نہ آتے ہو لیکن وہ معرفت کے لحاظ سے ان صاحبان علم اور دانشوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کا نظریہ، جس کی رائے ایک اہمیت رکھتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایک ڈگری ہولڈر ہے، دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی سے اس کے پاس ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے لیکن اس کی حرکتیں جاہلانہ ہیں. بالکل. اور جو احادیث میں جس کی مذمت کی گئی ہے، جس سے دوری کے لیے کہا گیا، حتیٰ کہ زیارتوں میں بھی ہے کہ علم تنجس کا جاہلیہ، وہ جاہلیت یا جہالت ان پڑھ ہونا مراد نہیں ہے. وہی اس میں فکری فقیر ہونا یا فکر کا متعفن ہو جانا، عقیدے کا بدبودار ہو جانا. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ وقت اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا، سوالات آج میں بہت زیادہ لکھ کر کے لے کے آیا تھا اس موضوع سے جاننے کے لیے، اور چاہوں گا کہ میں یہ سلسلہ جاری ساری. جیسے داخلی رکاوٹیں ہیں جو اندر کی ہوتی نفسیاتی ہیں، اور خود جتنی لفظیں آپ نے دہرائیں، جتنے سرخیاں بتائیں، خود ایک اس پر ایک الگ الگ پروگرام ہونا چاہیے. شرک پر ہے، جہالت پر ہے، غفلت پر ہے، ایک الگ موضوع ہے. تو یہ داخلی بیماری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دلاور، بڑے سے بڑے سپہ سالار اور حکومتوں کے مالک بادشاہ جو گزرے ہیں وہ بیرونی ملک سے جنگ کر کے جیت سکتے ہیں اور جیتے ہیں. بڑی بڑی جنگیں انہوں نے بہت معمولی لوگوں میں، معمولی اسلحوں میں جیت لی. لیکن جب وہ خانہ جنگی کے شکار ہوئے تو بڑی بڑی حکومتوں کے بیڑے غرق ہو گئے، ٹوٹ گئی حکومتیں. چونکہ اس کا علاج اور ان کو مہار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ رہی داخلی. لیکن بیرونی وہ جو ہے بارڈر پار کی جو مشکلات ہیں جو خروجی ہیں، بیرونی ہیں، ان رکاوٹوں پر ایک
ذرا اچھی سی نظر ڈالتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی ہے. اللہ آپ کا سایہ. بیرونی جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں انسان کی تہذیب نفس اور خودسازی میں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے آباء و اجداد جو جہل و گمراہی میں رہے ہوں، ان کی طریقہ کار، ان کی سنتیں، ان کے فرہنگ، ان کے ثقافت. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ جب انبیاء آتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ اللہ کا آئین ہے، اس کی پیروی کریں، تو وہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا. وہ فوراً دلیل کے طور پہ یہ بات لے کے آتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک اور رسم پہ پایا، ایک اور طریقے پہ پایا، تم کیا نئی بات کر رہے ہو ہمارے سامنے آ کر. تو ان کے سامنے یہ خود دلیل تھی کہ ہم آباء و اجداد کی جو اتنی بڑی ہمارا خاندان ہے، اتنے بڑا رسم و رواج، 1000 سال 2500 سال رسمیں چلی آ رہی ہیں، وہ عقیدہ ان کا فلاں تھا، ان کی زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل ان کا یہ تھا، اب انبیاء کے ہمیں کچھ اور بات بتا رہے ہیں، کچھ اور عقیدہ بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے. یعنی یہ بہت بڑی رکاوٹ زنجیر تو ان کے اور پیر قرآن نے کی. اس کی بڑی مذمت کی اور بار بار یہ کہا کہ قرآن نے اپنے لب و لہجے میں ترجمہ نہیں کروں کہ یہ جو اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں، نہ ان کے باپ دادا حق میں تھے اور نہ حق کی یہ طرح کے نمائندگی کر رہے ہیں لوگ. اور میں عرض کروں قبلہ کہ آج کل بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارا اپنا جو ایک حسینی بھی معاشرہ کہا جائے، بہت سارے ہمارے اپنے مناسبتیں جو ہیں وہ محافل مجالس کی شکل میں ہوں یا نظر و نظورات کی جو شکل میں ہوتی ہیں، قطعاً اللہ ان کو مزید اور اضافہ دے ان کی توفیقات میں. لیکن یہ کہے کہ پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. اگر کوئی عالم دین یا کوئی واقعاً خیر خواہ شخص اس میں نکھار لانا چاہتا ہے تو اس پر یہ کہے کہ اسے نہ اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ صاحب میرے باپ دادا نے تو میں نے ایسا نہیں کرتے دیکھا. بالکل ٹھیک ہے، باپ دادا نے کہ اللہ ان کو رحمت نازل کرے. اگر اس میں اور نکھار لایا جا سکتا ہے، اس بہتر طریقے سے اگر اسے ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ نظریہ کہ میرے باپ دادا ایسا نہیں تو نہیں کرتے، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. جناب بسم اللہ. اگلا جو معنی ہے، رکاوٹ ہے بیرونی، وہ شیطان ہے، جس کو قرآن کریم نے بہت شذ و مز کے ساتھ بیان کیا ہے متعدد. آج اس کے گفتگو اگلے کوشش کریں کہ اس میں ہو. تیسری جو رکاوٹ ہے وہ طاغوت کے عنوان سے قرآن کریم میں چند بار اس کو ذکر کیا گیا ہے. حتیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو ایمان کا ہے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی ہیں، آپ سے پہلے انبیاء آئے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں. مثلا غیر شرعی عدالت میں مقدمے لے کے جائیں، جو غیر دینی عدالتیں ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طاغوت کے سامنے جا کے بیٹھیں، سر ٹکائیں، اپنا گھٹنے ٹیکیں، اس سے التجا کریں طاغوت کے سامنے. جبکہ اس سے بہتر عدالتیں اور افراد اور ایسے ہیں بالکل جو منصف بھی ہیں، قاضی بھی، ان کے باتوں کو اور فیصلوں کو کر تو سکتے ہیں. آگے حکم ہے قرآن کریم کہ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کریں، نہ کہ اس کو اقرار کریں جا کر. بہت خوب. طاغوت سے مراد کیا ہے؟ جس کا اتنے زیادہ خدا متعال فرماتا ہے کہ اصل یہ مومن ہی نہیں ہے. بظاہر قرآن کہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہے کیونکہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو طاغوت سے مراد وہ سرکش قوتیں کہ جو گناہوں کی، گناہ گاروں کی، ظلم کی پشت پناہی کرتی ہیں، جو ان کی سپرویژن کرتی ہیں. ایسی حکومتیں اس کے مصداق ہیں دنیا میں کہ جو برائیوں کی، شیطنت کی، ظلم کی، استحصال کی اور سامراجی حکومتیں مکمل حمایت کرتی ہیں، مکمل حمایت کر رہی ہیں، خیر خواہی کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر اور مذہب کی طرفداری کے نام کے اوپر. تو یہ سب طاغوت کے زمرے میں آتی ہیں. اگر انسان مجبور بھی ہے کہ ان حکومتوں کی زیر سایہ زندگی گزارے، دل سے ہم اگر ان سے وابستگی رکھیں گے، دل سے ان سے محبت رکھیں گے، یا ان کا جا کے ان کی حمایت کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان واقعی اور حقیقی مومن نہ سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم ہم کو اس سے خارج کر رہا ہے. حتیٰ ایک بار امام ظاہر کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کہیں سے جا رہے تھے، تو اس زمانے کا دور تھا، ظاہراً کسی بھی طاغوتی حکومتیں تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک مومن، ایک شیعہ جو ہے وہ وہاں پہ خلیفہ کے یا گورنر کے دربار کے سامنے، محل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو امام نے رک کے پوچھا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں بڑا ضرورت مند ہو گیا ہوں اور کچھ مانگنے کے لیے، کچھ ایڈ کے لیے، چندے کے لیے، امداد کے لیے آیا ہوں. تو امام نے کہا اس سے مانگنے کے لیے آئے، اٹھو یہاں سے. اس کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا اور میں تم کو ایک نماز، ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کو تم جا کے پروردگار سے التجا کرو، ان لوگوں سے نہیں مانگو اپنی بھی. یعنی حتیٰ ایک روایت میں کہ مومن جو ہے وہ بھوکا تو مر جاتا ہے، لیکن نہ اہل اور اس طرح کے طاغوت ان کے سامنے ہاتھ اور گھر گدائی ہاتھ نہیں پھیلاتا. قبلہ اجازت ہے کہ علی عباس صاحب کے بیان کو سن لیا جائے. ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے مولانا علی عباس خان صاحب کے
بیان کو ایک ساتھ سنا جائے اور مستفید ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئیں گے اور سلسلہ جاری ہوگا آپ کے میسیجز، پیغامات و سلام کا، اور پھر مولانا کا بیان بھی رہے گا۔ مولانا علی عباس صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 17 میں پروردگار ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ مسلمان ہونے کے بعد بار بار اس بات کو آگے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، یعنی ان کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گویا انہیں نے پروردگار کے اوپر کوئی منت رکھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد کچھ لوگ نبی کریم اور پروردگار کے اوپر اپنی منت رکھنے کے حیثیت سے آ کے بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اسلام کی مدد کی۔ پروردگار ایسے لوگوں کو اپنا مخاطب بنا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ اسلام لانے کو آپ کے سامنے آ کے بطور منت پیش کرتے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو میرے لیے منت کے طور پر پیش مت کرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں توفیق دی کہ تم اسلام لے آؤ۔ واقعی ناظرین، اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ انسان کا مسلمان ہونا، انسان کا پروردگار کے سامنے سر جھکانا کتنا بڑا ہدیہ ہے جو پروردگار نے اس کو عطا کیا ہے، تو شاید کبھی بھی سجدہ شکر سے اپنے سر کو نہ اٹھا پائے۔ پروردگار بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، پروردگار نے تمہاری ایمان کے لیے ہدایت کی ہے۔ اگر تم سچی ہو، یعنی سچا انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار نے اسے منت اسلام اور نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ پروردگار ہم سے آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر منت رکھی ہے کہ تمہیں توفیق دی، تمہیں ہدایت کی کہ تم اسلام کو قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں عزیزوں، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کبھی کبھی اپنی بعض چیزیں خدا کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو اس بات کا لائق سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ہم بھی کچھ ہیں۔ اگر انسان پوری زندگی پروردگار کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے میں لگا دے تو یہ بات غلط نہیں ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ خالق کائنات کہ جس نے ہمیں بغیر مانگے اتنا سب کچھ دے دیا، وہ لباس وجود سے ہمیں نوازا، ہمیں اس دنیا میں آنے کی توفیق دی، ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، اسلام لانے کی توفیق دی، ہمیں اس طریقے سے آ کے نعمتوں سے بار بار وہ نوازتا جا رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہمیں عمل کے میدان میں آ کر اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ بے شک یہ ہدایت پروردگار ہی ہے کہ جو ہم اسلام سے اپنے رابطے کو جوڑے ہوئے ہیں، ایمان سے اپنے رابطے کو جوڑے ہوئے ہیں، اچھی باتوں سے اپنے رابطے کو جوڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اس کو منت کے طور پر پیش کیا تو پروردگار وہ نعمت ہم سے چھین لے۔ آئیں بار الہا اور پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کریں
کہ پروردگار ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اعمال کی توفیق، ہمارے اسلام کی توفیق سب تیری دی ہوئی ہے، بس تجھ سے دعا یہ ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان مبین رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے عزیز اور عظیم مہمان برادر عزیزم جناب شعیب حیدر عابدی صاحب کے ہمراہی میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور کہتا رہا ہوں کہ یہ آخری دورانیہ آپ کا حصہ ہوتا ہے اور ہماری زبان آپ بولتے ہیں تاکہ ہم سنیں اور امام کی بارگاہ میں آپ کے سلام و پیام کو پہنچا سکیں۔ میں پھر عرض کرتا چلوں اپنے ان ناظرین کے لیے جو اب تک ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اپنی پاکیزہ دعاؤں میں مسلسل ہمیں یاد رکھا، ممنون کرم ہے، سپاس گزار اور شکر گزار ہے ان کی بے پناہ محبتوں کے۔ اس سلسلے کا یعنی ضیافت الہی کا کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا اور پھر دھیرے دھیرے آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے برس تک کے لیے۔ آئیے پیغامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جتنا وقت ہوتا آپ کی خدمت میں ہوں گے، چونکہ مولانا سے بھی گفتگو کرنی ہے، بات تھوڑی سی باقی رہ گئی آج کے موضوع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام، تاجدار امامت کے 8ویں چراغ امام علی رضا علیہ السلام اور کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ قم کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ انتہائی قابل احترام مبین بھائی مولانا صاحب اور ضیافت الہی پروگرام کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام ہے ہمارے ناظرین میں سے ایک کی جانب سے۔ مبین بھائی، آپ کے اس خوبصورت اور نورانی پروگرام کے ذریعے سے یہی دعا کروں گی کہ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ تیری شان کریمی اور رحیمی کا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رحمت سے جدا نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ شب جمعہ کا اور آج کی شب کا، تجھے واسطہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی عظمت کا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے کل گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یوسف زہرا بقیت اللہ العظم منجی عالم وارث تخت محمدی گل نرجس و عسکری وارث کعبہ مہدی دورہ محافظ دین اسلام پیغام توحید اور رسالت کے امین علم لدنی علم و عرفان کے مظہر امیدگاہ خلق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاج عنایت فرما الہی آمین، تاکہ ہم حق کی فضا میں سکون سے سانس لے سکیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ التماس دعا مسز شوزہ وسن اینڈ فیملی ناروال پاکستان۔ خواہر آپ کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام الہی پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی، اور شکر گزار ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتوں ہوں گے اور اس طرح سے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں جیسا آپ نے مسلسل ہمیں اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ سلسلہ جاری رہے۔ حرم الہی اور حرم مطہر امام رضا علیہ السلام سے تو کل کا ہمارا آخری پروگرام ہوگا، لیکن انشاءاللہ قم پہنچنے کے بعد جینے کا سلیقہ جاری و ساری رہے گا اور اس میں آپ کی شرکت ضروری ہوگی پیغامات کے ذریعے سے۔ اگلا میسج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبین بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ مولانا صاحب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا امام علی رضا علیہ السلام یا مولا۔ عمران نقوی شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے۔ شعیب بھائی، ہمارے عمران بھائی ہیں، مسلسل ہمارے اس پروگرام کا جز رہتے اور ہمیشہ دعا پارسال بھی گزشتہ برس بھی انہوں نے ہمیشہ میں یاد رکھا، آپ کے احوال پرسی کی ہے، آپ خیر و عافیت سے ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اگلا میسج ہے، سلام یا حسین علیہ السلام، سلام یا امام ہشتم مولا رضا علیہ السلام، تمام مومنین کی سلامتی اور نیک حاجات کی قبولیت کے لیے دعا کی گزارش۔ دعا گو محمد شمیم اسکردو بلتستان پاکستان سے۔ شمیم صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں، مولا اسی سال جلد از جلد اپنی بارگاہ میں یعنی امام علی رضا السلام طلب کریں اور بارگاہ عالیہ نجف کربلا اور شام میں آپ اپنے فیملی کے ساتھ ضرور پہنچیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے، نام یہاں میسر نہیں ہے۔ مولا میرا سلام قبول کیجئے اور جلد از جلد مجھے اور میرے گھر والوں اور تمام مومنین کو اس رواں سال میں زیارت نصیب ہو، الہی آمین۔ فرام سیف ملوک۔ الہی آمین، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور مولا اذن زیارت اور اذن دخول بارگاہ الہی میں عطا فرمائے، دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 شب عبادت، شب مغفرت طاق رات اللہ تعالیٰ تمام امت رسول کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھے، خیر و برکت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. التماس دعا سید عمران عباس شیخ پورہ. میں عرض کروں چونکہ میسیجز کل بھی ہم نہیں پڑھ سکے تھے، لہٰذا کل اور آج کے دونوں ملا کے ہم آپ کی خدمت پیش کریں. عمران بھائی کا یہ میسیج کل سے مربوط، کل کی شب سے مربوط. مبین بھائی آپ کی خدمت میں، مولانا کی خدمت میں، سحر کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام. خدا کی رحمتیں اور برکتیں، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا علیہ السلام. رمضان المبارک تم گزرنے کو ہو اور رحمتیں اور برکتیں بھی ہم کو کم ہو جائیں گی. میں نے پہلی بار حرم امام رضا علیہ السلام سے سحری کا آغاز کیا، لیکن بہت کم دن رہ گئے ہیں. یا ضامن ہو یا امام رضا کریم، مولا جان آپ نے فرمایا کہ ہم سے کبھی رابطہ ختم نہ کرنا، باپ سمجھ کر لینا. مولا میں تو کبھی بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی، میرے پاس اور کوئی در نہیں ہے، میں جانتی ہی نہیں کوئی اور دروازہ ہے. کنیز مہدی. اللہ اس لب و لہجے کو اور محکم و پاکیزہ کرے. سچ ہے کہ ایک بیٹی جو ایک باپ سے ایک تعلق جو رابطہ رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے اس محبت کو اظہار کرنے کے لیے. خواہر اللہ آپ کو اس بارگاہ میں جلد سے جلد پہنچا اور مولا آپ کی حاضر قبول فرمائے. السلام علیکم یا علی مدد. التماس دعا ظہور حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور میری فیملی، میرے رزق کے لیے دعا. ملوک اینڈ فیملی. بھائی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. میرے معبود پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان آل محمد کلمہ گویان رسول علیہ رسول ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی رزق و روزی میں اضافہ فرما، تمام آفات و بلیات عرضی و سماوی سے انہیں محفوظ رکھ، اور اپنے گھر کی زیارت یعنی حج اور زیارات مقامات مقدسہ کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اور مبین بھائی آپ کو اور مولانا صاحب کو اور سحر ٹی وی کی ساری ٹیم کو اور تمام امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عمران نقوی شیخ پورہ پاکستان پنجاب سے. عمران بھائی پیشہ پیش آپ کی بھی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس مبارک دن کی پیشہ پیش مبارک پیش کرتا ہوں جس سے اللہ نے مسلمین کے لیے خیر و برکت کا سبب جانا ہے. ناظرین میسیجز اور پیغامات آج کے یہیں پر ختم ہوتے ہیں. کنٹرول روم ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے پلیز؟ قبلہ ہمارے پاس 1 منٹ 30 سیکنڈ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کو اور آج کی گفتگو کو 50 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، بقیہ مجھے دے دیجیے گا رخصت ہونے کے لیے. ایک جم بندی اور ایک طرح کا پیغام آج کا خلاصہ، بس ایک 50 سیکنڈ پلیز. بیرونی دشمن اور بیرونی رکاوٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی خود سازی کے سلسلے میں، لیکن جیسے ہم گھر میں کھڑکی بند کرنا بھول جاتے ہیں، گھر میں مچھر آ جاتے ہیں، آ کے کاٹتے ہیں، اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے غفلت کی، فراموش کر دیا، تو جس سے ہمارا جو دشمن تھا صحت کا، وہ کوئی ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر، انجانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. جی ہاں. یا انسان جا رہا ہے، اس کے ڈرائیونگ کر رہا ہے انسان اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، انجانے میں اس کی توجہ بڑھ گئی، موبائل فون استعمال کرنے لگا، کوئی گاڑی سامنے سے آتی نظر نہیں گیا، گڑھا تھا اس میں گر گیا، گاڑی نے ٹکر مار دی اس کو. تو اس سے ہمارے دشمن ہے جو ہمارے معنی بن رہے ہیں، ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو شیطان بھی ایک بیرونی طاقت ہے کہ جس کو جو حقیقت رکھتا ہے، یہ ایک خیالاتی چیز نہیں ہے، ایک افسانہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس ہے اور شیطان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا تعارف کروایا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن کے طور پہ لو، اس کو دشمن سمجھو اپنا، اس کی شناخت کرو، اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو، اس کی چالوں کو سمجھو. اور ہم نے تقریباً 22-23 سے قریب اس کی چالیں ہیں قرآن کریم میں، احادیث. ہم چاہیں گے کل انشاءاللہ وقت رہا گا تو ضرور سے مستفید ہوں گے. یہ چالیں اس کی، پھر اس سے مقابلے کے طریقے ہیں اور مختلف چیزیں جو کل ہم آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. ممنون کرم ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا سایہ رکھے. ممنون کرم. ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے، بس جلدی سے آپ کی خدمت میں آخری سلام آج کا پیش کریں اور مل جل کر کے دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے مبین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.